ज़माने की आप रहमत हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हाफ़िज़ हामिद रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत। नाज़रीन, वीनस टीवी हमेशा कोशिश करता है आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम लेकर हाज़िर हों। अहकाम शरीयत भी उन प्रोग्रामों में से एक बेहतरीन प्रोग्राम है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात जय्यद उलमा इकराम से और नाख़्वां हज़रात से करवाते हैं। उलमा इकराम से हम गुफ्तगू करने की सादत हासिल करते हैं। कोई ना कोई मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। और जुम्मे का बाबरकत दिन है और जुम्मे के दिन की फ़जीलत के हवाले से आप जानते हैं, बच्चा जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस जुम्मे के दिन को बड़ी फ़जीलतों से नवाजा। क्योंकि नवाजा इसलिए कि इसको निस्बत भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और जिस चीज़ को हुजूर पाक से निस्बत हो जाए उसके वारे नयारे हो जाते हैं। नाज़रीन, और इससे पहले भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात से पहले भी जुम्मे के दिन को फ़जीलत तो हुआ करती थी, लेकिन वो दूसरा अंदाज़ था, एक दूसरा तरीक़ाकार था। लेकिन इसमें तो आप जितनी कसरत के साथ यकीन जानिए दुरूद पढ़ेंगे, आप ही के दर्जात बुलंद होंगे। जितना सवाब कमाएंगे अल्लाह आप ही को इज़्ज़त अता फ़रमाएगा और आप ही के दर्जात बुलंद होंगे। किसी और के दर्जात मेरी नेकी करने से सामने वाले के दर्जात बुलंद नहीं होंगे, अपने ही बुलंद होंगे। तो इसमें हमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जुम्मे के दिन हमें तैयार होकर, खुशबू लगाकर, सुरमा लगाकर, हर सुन्नत तरीके पर अमल कर मिसवाक हो तो मिसवाक भी कीजिए। सुन्नत तरीका है, इस पर अमल पैरा होंगे तो यकीनन अल्लाह इसकी बरकतें अता फ़रमाएगा। सिर्फ मुझे बरकतें नहीं मिलेंगी, मेरी पूरी फैमिली की मिलेंगी, आपके पूरे घर वालों की इसकी बरकतें मिलेंगी। सवाब आपको मिलेगा, बरकतें सबको मिलेंगी साहब। हाँ, इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी, अपने छोटे भाइयों को भी कोशिश करें, गली में बच्चे नज़र आएँ उनको भी साथ लेकर चले जाएँ। जुम्मे की नमाज़ की अहमियत बताएँ उनको, जुम्मे की नमाज़ के हवाले से ख़ासियत बताएँ उनको कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन के लिए ईद का दिन करार दिया साहब। तो इस ईद को अहसन अंदाज में मनाना चाहिए। और हमारी कोशिश होती है कि इस जुम्मे के बाबरकत दिन आपसे हम मुखातिब हों, आपसे हम कलाम हों, हमारे साथ उलमा इकराम हों, कोई ना कोई मौजू लेकर हाज़िर होते हैं। आज का भी हमारा मौजू ख़वातीन के हवाले से, जो कि बढ़ते हुए मसाइल ख़वातीन के, कहीं आपको रेप होता हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। ख़वातीन बड़ी उम्र की बात नहीं, बच्चियों के साथ, बच्चियों को भी हमारे लोग अब बख्शते नहीं हैं। अल्लाह उनको हिदायत अता फ़रमाए, अल्लाह उन पर कहर नाजिल फ़रमाए जो इस तरह की हरक़ात में मुलव्विस पाए जाते हैं। अल्लाह उनको ये दिन, हम तो कहते हैं कि ये दिन अल्लाह उनको ना दिखाए कि कल को उनके बच्चों के साथ भी ऐसा, क्योंकि वो भी तो बच्चे ही होते हैं ना। अल्लाह सब के बच्चों की इस्लाम हिफाजत फ़रमाए। और जो ख़वातीन को जुल्म व सितम का निशाना बनाया जा रहा है, आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, इस पर बात करेंगे। और इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही, इस पर बात करेंगे। और अहकाम शरीयत को सामने रखते हुए, शरीयत इसमें हमें क्या हुक्म देती है, शरीयत में ख़वातीन के हवाले से क्या अहकामात हैं और उनकी क्या फ़जीलतें हैं, उनकी क्या बुलंदियाँ हैं अल्लाह ने अता फ़रमाई हैं सरकार के सदक़े, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुर रऊफ़ मदनी साहब। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व कैसे मिजाज, खैरियत से हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मुफ्ती साहब, आपका शुक्रिया, आप हमेशा तशरीफ़ लाते हैं, बहुत खुशी होती है। आज भी आपके आने से बेहद हम आपके मशकूर हैं और इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे नाज़रीन आपको बड़ा लाइक करते हैं, आपके अंदाज़ गुफ्तगू को लाइक करते हैं। लेकिन आपकी गुफ्तगू से पहले क्यों ना बारगाह रिसालत मआब में हाज़िरी लगाई जाए। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हुर हुसैन, जो कि बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बारगाह रिसालत मआब में नज़रान अक़ीदत पेश करते हैं। मैं सैयद हुर हुसैन से गुजारिश करूँगा कि नज़रान अक़ीदत पेश फरमाएँ। हाँ, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। अच्छा इंतखाब। तेरा है ये, तेरा है ये, तेरा ही रहेगा। अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, अल्लाह के
محبوب کے ٹکڑوں پہ یہ عاشق پلتا تھا، یہ پلتا ہے، یہ پلتا واہ، بے شک۔ ہی رہے گا، ماشاء اللہ، پلتا تھا، یہ پلتا ہے، یہ پلتا ہی رہے گا۔ کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے، کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دے، میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا۔ اور یہ نام محمد ہے کہ رحمان کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمان کا سمندر، بہتا تھا، یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، بہتا تھا، یہ بہتا ہے، یہ بہتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ اگر دل کو جگمگانا ہے، مہکانا ہے، چمکانا ہے اور خوشبو سے معطر کرنا ہے تو یقیناً نسبت سرکار بہت ضروری ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ کا دل دل ہی نہیں ہے، آپ کیوں ہیں، آپ بھی نہیں ہیں، چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن نسبت سرکار کی ہونا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، احکام شریعت میں ہم آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے خواتین کے حوالے سے ہم بات کرنے موجود ہیں۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے خواتین کی فضیلت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئی ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر حامد بھائی آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس پوری انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے پورے عالم اسلام کو، بلکہ میں کہوں گا پوری عالم انسانیت کو حق اور سچ کی آواز پہنچانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جہاں تک آج جس موضوع کا آپ نے آغاز کیا ہے، یہ اتنا حساس اور اتنا زیادہ دقیق النظر اور اتنا زیادہ اہم موضوع ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے اور جتنی بار کی جائے کم ہے، اور بارہا اس موضوع کو موضوع سخن بنایا جاتا ہے، مختلف مقامات پر مضمون کا حصہ اس کو بنایا جاتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ اسی موضوع کے ذریعے مختلف اپنے ایجنڈاز کو بھی پورا کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ اچھا، جہاں تک آپ نے بات کی نا الگ سے فضیلت، تو اللہ رب العالمین نے جو انداز اپنایا ہے قرآن مجید میں، ایک تو میں ناظرین سے یہ عرض کروں کہ قرآن مجید کا انداز یہ ہے کہ قرآن پاک ایمان والوں کو جب خطاب فرماتا ہے تو اس میں صیغہ جو استعمال کرتا ہے وہ صیغہ مذکر کا ہوتا ہے، صیغہ فار جینٹس ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر لیڈیز یا جو خواتین ہیں وہ بھی شامل ہوتی ہیں، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین کفروا ہے قرآن میں، لیکن یا ایھا اللاتی کفرنا نہیں ہے، یعنی کہ نہ تو کفار خواتین کو الگ سے خطاب کیا گیا ہے، نہ کفار مومنین خواتین کو الگ سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خواتین کو خطاب ہی نہیں کیا گیا، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب تو وہ جو میں نے عرض کیا، مفسر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں
کہ آمنو میں مذکر ہے، اور کسی بھی جو اقسام ہوتی ہیں ان اقسام میں کسی بڑے اور کسی زیادہ فرد کا ذکر کر دیا جائے تو اس کے تحت اور جتنے افراد ہوتے ہیں جو درجے میں اس سے کم ہو وہ اس کے تحت داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو ذکر کرنا تھا تو مذکر کا ہی صیغہ استعمال کیا ہے، اس صیغے کے تحت خواتین بھی داخل ہو گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ عورت عورت ہے، عورت کے معنی پر اگر غور کی جائے تو عورت چھپانے کو کہا جاتا ہے، عورت چھپانے کی چیز کو کہا جاتا ہے۔ تو جب چھپانے کی چیز ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اگر عورت کو کوئی حکم دینا بھی تھا تو وہ مرد کے ذریعے سے دیا، مگر کچھ مقامات جو انتہائی اہم تھے حامد بھائی وہاں خاص کر خواتین کو ذکر کیا ہے۔ اس بات کو روک کر اہمیت کی جہاں تک بات ہے، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل اپنی آخری ایام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی ظاہری طور پر علالت کا شکار ہو گئے، علالت گویا آپ کے قدم بوسی کر رہی تھی، آپ کی بارگاہ سے بیماریاں بھی فیضیاب ہو رہی تھیں، تو امت کی تعلیم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے تو ان سختی کے ایام میں بھی فرماتے ہیں راوی کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری دفعہ جب ممبر کی طرف آئے تو دو صحابہ کرام کے کندھوں پر آپ تھے، ایک بازو آپ کا ایک صحابی کے کندھے پر تھا اور دوسرا بازو آپ کا دوسرے صحابی کے کندھے پر تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا کہ مجھے ممبر کی طرف لے جاؤ۔ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت ہے غلامان مصطفیٰ کی، اور عجیب سا ازدحام ہے، عجیب سا ایک ہجوم ہے، محبت ہے، عشق ہے، اور عجیب سی ایک درد ہے، ایک الفت ہے۔ اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں اس کے بعد ہم نے نہیں دیکھا، وہ ممبر پر حضور کا آنا آخری تھا، آخری دفعہ ممبر پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جس بات کو دہرایا ہے، فرمایا ایاکم والنساء ایاکم والنساء ایاکم والنساء، اے میرے صحابہ میں تمہیں عورتوں کے حقوق کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں خواتین کے حقوق کے بارے میں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں ان مستورات کے احکامات کے بارے میں خبردار کرتا ہوں کہ ان کے بارے میں تم نے خیال کرنا ہے۔ یہ اسلام کے اندر خاتون کا وقار، خاتون کی عزت ہے جو اسلام نے دی ہے، نہ اسلام سے پہلے کسی اور دین باطل نے یا کسی مذہب نے دی تھی، اور نہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ نے کہا نا خواتین کی عزتیں پائمال ہو رہی ہیں، ان کی جو ہے چادر اور چار دیواری پائمال ہو رہی ہے، اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا۔ آج کے دور میں بھی کہیں اگر تحفظ ملنا ہے تو چادر زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ اسلام کی چادر میں ہی اس خاتون کو عزت اور وقار ملے گی۔ آپ دیکھیں تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئیں۔ بیٹے اللہ رب العالمین کی حکمت کے مطابق کوئی بھی بیٹا آپ کا جوان نہیں ہوا، بالغ نہیں ہوا، لیکن چاروں بیٹیاں بالغ ہوئیں، اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو خاص قسم کے تمام محدثین نے، مفسرین نے تقریباً نے اس کو روایت کیا ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ کی لخت جگر جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقام الیہا، حدیث میں الفاظ ہے کہ حضور آپ کی طرف کھڑے ہو جاتے، فاجلسہا فی علی مجلسہ، حضور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنی جگہ بٹھاتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اور یہی عمل جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جاتے تو اس انداز کو دہراتے۔ حضور پیغام دے رہے ہیں، حضور اعلان کر رہے ہیں، حضور تعلیم فرما رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں اپنی امت کی کہ یہ خواتین کے ساتھ یہ انداز اپنانا ہے، خواتین کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے۔ اور ایسے ایسے واقعات حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے جو پہلے مسلمان تھے، پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمانوں بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے فلاں جگہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کیا، فلاں جگہ یہ واقعات ہوئے۔ اس دور میں جہاں بچیوں کو باقاعدہ پرمنٹ طور پر زندہ درگور کیا جاتا تھا، یعنی معاشرے کا ایک کلچر بنا تھا، ابھی تک ایسا کلچر بنا نہیں حامد بھائی۔ دنیا بھر میں، پاکستان میں، مختلف ممالک میں کیسز ہو رہے ہیں کہ بچیوں کو مار دیا جا رہا ہے، ان کی حتک عزت کی جا رہی ہے، ان کی پردہ دری کو پائمال کیا جا رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہو رہا کہ پرمنٹ باقاعدہ پلاننگ کے تحت بھائی، والد
اور مل کر خاندان والے جا کر اس کو زندہ درگور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور اتنا دہشتناک اور اتنا المناک تھا کہ باقاعدہ پری پلان طریقے سے ماں اور باپ مل کر اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ایسے موقع پر، ایسے نظام میں، ایسے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف بیٹی کی عزت بتا رہے ہیں، ایک طرف بیٹی بہن کی عزت بتا رہے ہیں کہ جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی، 2 بہنوں کی، یعنی 2 مستورات کی جس نے خدمت کی، صحیح طرح اس کی تربیت کی، صحیح طرح اس کو پروان چڑھایا، حضور نے فرمایا کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ حضور نے اپنی 2 انگلیاں اس طرح برابر کر کے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، اس سے اللہ تعالیٰ میرا قرب عطا فرمائے گا۔ ہر شخص یہ دعا کرتا ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، ہر شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا اور اپنے حبیب کا قرب عطا فرما۔ دیکھیں آپ صرف رسول اللہ کا قرب مانگ لیں، اللہ ہی کا قرب ہے۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلی سفر کا مہینہ ہے نا، آپ فرماتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو در مصطفیٰ ہی در خدا ہے، اور در خدا پر اگر جانا ہے تو کوئی در خدا کا نہیں ہے، وہی در ہے جو در مصطفیٰ نے بتائے ہیں، جو در مصطفیٰ نے بتائے ہیں وہی در خدا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہر شخص دعا کرتا ہے یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، اور قرب خدا قرب مصطفیٰ سے ہی نصیب ہوگا۔ حضور نے اپنا قرب خواتین کے ساتھ احسان، خواتین کے ساتھ اچھائی بھلائی کرنے کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی والدہ یا اپنے خاندان میں یا اپنے پڑوس میں خواتین کا خیال کرو کہ حضور کا قرب تمہیں مل جائے۔ بالکل بے شک جی، در مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں ہے جس سے کوئی دوسرا آئینہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی کیا ہی بات، اس کو کنٹینیو رکھیں گے، اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہماری ایک چھوٹی سی مجبوری، بریک لینا بہت ضروری۔ ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں، علامہ صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور سید حر حسین نے بہت خوبصورت کلام پچھلے بریک میں سنا، انشاءاللہ دوبارہ بھی ان سے کلام سنیں گے۔ علامہ صاحب گفتگو جاری تھی ہماری، خواتین کے حقوق کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ خواتین کے حوالے سے آپ نے بتایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں ان کی فضیلت بیان کی، بتایا کہ خواتین کے حقوق پر تھوڑا دھیان دیا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے، بہت زیادہ دیا جائے۔ سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا، اور اب سرکار کے الفاظ تھے، حدیث کے تھے، مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اب مفتی صاحب ہم بھی کلمہ گو ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سرکار کی احادیث سنتے ہیں، علماء اکرام کی صحبت حاصل کرتے ہیں، روزانہ جمعے میں آپ دیکھتے ہیں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، اوپر والی چھت بھی فل ہوتی ہے، اکثر مساجد باہر روڈوں پر بھی، لیکن اس کے باوجود اتنے زیادہ کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں بیچاری گلی میں محفوظ نہیں ہیں، اور یہ جو اس طرح کی حرکات کرتے ہیں مسلمان ہی تو ہیں، ہندو عیسائی تو نہیں ہے، مسلمان ہی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے آخر؟ اسلام سے دوری ہم اس کو کہیں یا علماء سے دوری اس کو کہیں، لیکن اگر ہم یہ بات کرتے ہیں پھر ہمیں جمعے میں مساجد بھی بھری ہوئی نظر آتی ہیں، شب قدر یا شب برات کی رات آئے تو آپ کو قبرستان میں اور مساجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، رمضان میں اسپیشلی آپ دیکھ لیجئے۔ کیا وجہ آخر مفتی صاحب پلیز بتائیے گا۔ حامد بھائی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا، اصل میں جو آج کل ایک ہمارے معاشرے میں پردہ اور پردے کی پائمالی کے جو کیسز ہو رہے ہیں، جو بچیوں کے ساتھ خاص کر ان کا استحصال ہو رہا ہے، ان کی عزتیں پائمال ہو رہی ہیں، تو وہ اس میں 2-3 میں سمجھتا ہوں عناصر کار فرما ہے۔ سب سے بڑا عنصر تو یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ترک کر دیا ہے۔ جہاں تک جمعے میں یا عید میں یا نمازوں میں ایک اکٹھا ہونا ہے، جمع غفیر کا جمع ہونا ہے، تو وہ جو افراد اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ ان افراد میں سے نہیں ہوتے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سر بسجود ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں میں مصروف عمل ہوگا، وہ اس طرف نہیں جاتا۔ لیکن یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جو ہے شیطان ہے، نفس ہے، اور بعض دفعہ بہروپیے ہوتے ہیں اسلام کے لبادے میں، بہروپیے جو اسلام کی جو اصل روح ہے، اسلام کی اصل جو بنیاد ہے، وہ ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوتی۔ ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہوتا ہے
یا کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اپنی وضع قطع مسلمانوں کی طرح بنا لیتے ہیں، مگر اسلام کے حسن کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے دلی طور پر قبول نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی ما جئت بہ، او کما قال، حضور نے فرمایا کوئی بھی مومن جب تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دل سے وہ تمام باتیں تسلیم نہ کرے جو میں لے کے آیا ہوں۔ یعنی میرا لایا ہوا پورا نسخہ کیمیا، چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، پوری شریعت اسلامیہ کو، احکامات شریعہ کو جو دل سے قبول کرے، حتی یرضی، حضور نے فرمایا حتی یرضی، جو میں لے کے آیا ہوں وہ اسے دل سے قبول کرے، راضی کے الفاظ ہیں، راضی ہو جائے ان سے۔ تو وہ جو اس طرح کے افراد ہمارے معاشرے میں، جیسے پچھلے دنوں ایک بچے کو مار ڈالنے والی ویڈیو ہوئی، تو اس میں جو ہے سارے افراد وہ مدرسے کے حوالے سے اور اساتذہ، چاہے مدرسے کے اساتذہ ہوں چاہے اسکول کے استاد ہوں، استاد کوئی بھی ہو نا، وہ ماں باپ سے افضل ہوتا ہے اور ماں باپ سے زیادہ اس بچے کے حق میں دنیا اور آخرت میں رہنما ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کے کام آنے والا ہوتا ہے، لیکن ہو وہ استاد۔ اب اگر کوئی استاد کے روپ میں، استاد کے حلیے میں، استاد کے کپڑوں میں، استاد کی سندوں میں، سرٹیفکیٹس کے اندر چھپ کر کوئی جلاد آ گیا اور وہ بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اپنی جو ہے نفسانی خواہشات پوری کرتا ہے، یا اپنے غصے کو جو ہے، اپنے جلال کو گھر پہ لڑ کر یا کسی اور سے لڑائی پر اس سارے غصے کو اپنے طلباء پر نکالتا ہے، تو وہ استاد نہیں ہے، وہ استاد کی شکل میں ایک بہروپیہ ہے۔ ایک عنصر تو یہ ہے، آپ اس کا پراپر احتجاج کرتے ہیں، آپ اس پر آواز اٹھاتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی حرکات، دیکھیں آپ جانتے ہیں الحمدللہ میں 4 مدارس ہیں، اس کو میں لک آفٹر کرتا ہوں، خود میرا اپنا ایک جامعہ ہے، جامعہ فیضان رضا، اور ہم نے آپ آ کر دیکھیں، ہم نے باقاعدہ پابندی کے ساتھ اساتذہ کرام کو پابند کیا ہوا ہے، بلکہ اساتذہ خود سمجھتے ہیں کہ طلباء کو کس طرح سمجھانا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز بتائے وہ تمام ان کو بتایا ہوا ہے، تو وہ تو کسی بھی انداز سے سپورٹیبل نہیں ہے۔ جو اس بچے کے ساتھ ہوا، یا جو آج کل حالیہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کہ بچے کو درندوں کی طرح مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، یا بچیوں کے ساتھ جو ہے استحصال والے معاملات ہو رہے ہیں، اس کو کسی بھی انداز سے، میں تو ایک فقیر تو پھر بھی علم کی کتابوں سے کچھ خوشچنی کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، ایک عام مسلمان وہ بھی اس کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا، دیٹ از امپاسبل، یہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ایک عنصر تو یہ ہے جہالت۔ دوسرا عنصر کیا ہے حامد بھائی، میں میڈیا کے تھرو یہ بات کہوں گا، دوسرا عنصر یہ میڈیا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ اب اظہار کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ کسی شخص نے کوئی گناہ کر لیا، سمجھنے والی بات ہے، لاجیکلی پوائنٹ ہے یہ کہ جب آپ نے ایک گناہ کر لیا، کسی نے کر لیا، کوئی گناہ اس سے ہو گیا، تو اس نے اپنے آپ کو تکلیف دی، اللہ کی نافرمانی کی، اب وہ جب کسی دوسرے پرسن کو بتا رہا ہے یہ کیوں گناہ ہو رہا ہے، وہ تو صرف منہ سے اظہار کر رہا ہے، زبان سے بتا رہا ہے، یہ کیوں گناہ ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے، وجہ بتا رہا ہوں کہ اس سے گناہ پھیلتا ہے، اس سے گناہ پھیلتا ہے، اس سے وہ سر یہ اگر نہ بتائے تو آگے سزا کیسے ملے؟ میں اب بتا رہا ہوں، آپ کو عرض کر رہا ہوں، میں اس طرف آ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے ہمارا ٹیبل ٹاک تو نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی کیا کہتے ہیں ڈیبیٹ تو نہیں ہو رہی، لیکن میں بات کر رہا ہوں آپ سے۔ جب اس طرح اظہار ہوتا ہے نا، تو معاشرے میں جو درندے ہیں، جن کی طبیعت میں درندہ پن موجود ہے، جن کی طبیعت میں نفسانی جراحت اور شدت موجود ہے، وہ کسی کونے میں جب یہ ویڈیو دیکھتا ہے نا تو وہ دلیر ہو جاتا ہے، اسے ہمت ملتی ہے کہ یار یہ تو ہوتا ہے، اٹس نارمل، وہ بھی پھر ہمت پکڑتا ہے، پھر وہ اس طرح کی شرارت بڑھتی ہے، گناہ گار سے دوسرے گناہ گار کو ہمت ملتی ہے، رہی جہاں تک کہ اس کو جب تک ہم کنٹرول میں نہیں لائیں گے، جب تک ہم اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو ہم اس کو سزا کیسے دیں گے؟ تو یہ کام تو قانونی اداروں کا ہے نا۔ ہماری جو مطلب سوشل میڈیا ہے، بعض دفعہ آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں جو وہ قتل کرنے کا کیس تھا، اس میں 2-3 دن تک کتنی افواہیں پھیلتی رہی، پھر بعد میں جب ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب آئے تو انہوں نے کوئی اور ہی حقیقت بتائی۔ اچھا مفتی صاحب قطع کلامی معاف، ایک لیکن سوال ذہن میں آ رہا ہے، جی وہ یہ کہ دیکھیں اگر یہ دکھاتے نہ، اس طرح سر عام نہ آتا تو یہ چیزیں کتنی چھپی ہوئی تھیں، پتہ نہیں پہلے کتنا ہوتا تھا، اب تو یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، اب سامنے آ گئی ہیں، اس کو جوش تو آ رہا ہے، جذبہ آ رہا ہے کہ یار یہ کر رہے ہیں، چلو ہم بھی ذرا یہ ذائقہ چکھ لیں، لیکن اس میں ایک چیز اور بھی تو ہے، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے بڑے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کا ادارہ ہے، آپ کے ادارے میں ایک شخص ایسا آ گیا، آپ کو تو نہیں معلوم کہ وہ بندہ ایسا نکلے گا مستقبل میں جا کر، اگر اس نے کچھ اس طرح کی حرکت کر دی جو آج کل چل رہا ہے، تو کیا قصوروار آپ نہیں ٹھہرائیں گے؟ لوگ تو جو ادارے والے ہیں
لوگ جو ہیں معاشرے وہ تو ادارے والے کے رسپانسبل پاس تو میں آئے ہوں، گا۔ ہاں رسپانسبل تو ادارہ ہوتا ہے، رسپانسبلٹی تو لینی پڑتی ہے۔ اس کی آسان سی مثال دوں، ٹیم اگر ہارتی ہے تو کیپٹن کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے، ٹیم اگر ہارتی ہے تو کوچ کو جانا پڑتا ہے۔ وہ تو وہ ہے نا، حضور نے فرمایا جس میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے۔ یہ تو حیا اور غیرت اور ایمان کی باتیں ہیں۔ جہاں تک یہ بات آپ نے کی نا کہ میڈیا کی رسپانسبلٹی ہے، میں یہ میڈیا، سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ بیجا ایک چیز کو بغیر تحقیق کے پھیلا دینا، اور کچھ ایسی ویڈیو جیسے میڈیا تو اپنی جو ان کی ٹرمنالوجی ہے، جو ان کی پرائیویسی ہے، اس کی پالیسی میں وہ باؤنڈ رہتے ہیں اور اس کے تحت ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہماری سوشل میڈیا جن کے ہاتھوں میں آیا ہوا ہے، اب میں آپ کو جو بلوچستان کا واقعہ بتا رہا تھا، 2-3 دن تک جی کیا ہوتا رہا، پورا ایک طوفان بدتمیزی بپا تھا۔ پھر بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو کہانی ہی کچھ اور تھی، وہ شادی ہو کے وہ پھر آئی، پھر دوبارہ جب اتنا گن بلا جہاں پر ہوگا تو وہاں پھر بندے کے رحم تو نہیں ہوگا۔ لیکن شروع میں ہمیں رحم آ رہا تھا کہ ایک ظلم ہوا، ایک وہ ہوا، جو ہمیں شروع میں تصویر دکھائی گئی وہ کچھ اور تھی بعد میں، تو وہ اسی میڈیا کا شاخسانہ ہے۔ تیسری جو وجہ، بنیادی وجہ ہے، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے اس طرح کے کیسز پہلے بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ شرح پہلے کے مقابلے میں آج بڑھ رہی ہے، لیکن اس بڑھنے میں یہ عناصر بھی شامل ہے۔ پہلے کہیں گاؤں دیہات میں یا کہیں کونے میں کہیں ہوتے تھے کام تو وہ ظاہر نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے کہ ان چھپے ہوئے چوروں کو میڈیا نے یا ان لوگوں نے جو ہے ظاہر کر کے معاشرے کو ان سے بچا لیا۔ یہ بھی ایک حسن ہے کہ کسی درندے کی درندگی کو ظاہر کر دینا چاہیے تاکہ جو ہے باقی لوگ اس کی درندگی سے، باقی لوگ اس کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ لیکن وہ بات اپنی جگہ برقرار ہے کہ ہمیں برائی کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، کتنے خوبصورت انداز میں آپ نے تصویر کے دونوں رخ کی بات کر دی، اس طرف بھی اس طرف بھی، یہی تو آپ کا انداز ہے مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کی عزت احترام کو بڑھایا، خود کر کے دکھایا۔ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا احترام کر کے، جہاں خاتون جنت تشریف لے کر آتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال فرمایا کرتے تھے۔ استقبال فرمانے کا مقصد تھا لوگوں کو بتانا، اپنے اصحاب کو بتانا کہ میں جب محمد ہو کر آپ پوری امت کا سردار ہو کر، اللہ کا حبیب ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، ہیں جی، جن پر پورا قرآن نازل ہوا وہ ہو کر، جن پر نماز اللہ رب العزت نے، جن کے صدقے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہو کر، جن کو اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنا دیدار کرایا، عرش معلیٰ پر بلا کر، سبحان الذی اسری، ساری شان حضور کے قدموں پر قربان، اور وہ قدم اپنی شہزادی کے لیے تھوڑا سا جاتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فاجلسہا علی مجلسی، جی، اس سے بڑھ کر بھی کوئی فضیلت ہے ہمیں تو نہیں نظر آتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے جس نے اس دور کے مظالم کو اور اس دور کے مشرکین کو بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بچی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے، اذا بشر احدهم بالانثى، تو تم دیکھتے ہو کہ ان کے چہرے جو ہے نا، ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں، ان کے مسودًا وهو کظیم، ان کے چہرے کالے ہو جاتے ہیں۔ مسودًا کہتے ہیں سودا سے نکلا ہے، یہ کالے ہو جاتے ہیں، وهو کظیم، اور یہ غصے میں ہو جاتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں ایسے گھر ہیں جہاں بیٹا پیدا ہو جائے تو بنگلے ڈالتے ہیں، حالانکہ بنگلہ ڈالنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن وہ بیٹا پیدا ہو جائے تو خوشیوں کی بھرمار، مٹھائیوں کی تقسیم، اور ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے۔ جہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ایک دوسرے سے دلی طور پر اس خفگی کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ یہ اس خفگی کا اظہار کرنا، یہ وہی کفار کی عادت کا شاخسانہ ہے، اس عادت کی ہلکی سی جھلک ہے۔ ان کے چہرے انتہائی کالے ہو جاتے تھے، وہ برا مان جاتے تھے۔ ہم منہ سے تو اس برائی کا اظہار نہیں کرتے، لیکن ہمارے دل میں وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی ہونا تو اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ روایت ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب میں کسی بندے سے بہت راضی ہو جاؤں تو پھر مہمان بھیج دیتا ہوں، اور راضی ہو جاؤں تو رحمت کی بارش کرتا ہوں۔ جب بہت زیادہ کسی سے راضی ہو جاؤں تو اس کے بیٹے میں، اس کے گھر میں بیٹی پیدا فرما دیتا ہوں۔ تو بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہی حضور کی تعلیمات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب بات کنٹینیو کرتے ہیں، ہم آپ کی بات کو بھی آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب۔ ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانے
रहमत है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत में। हूँ आपका मेज़बान हामिद रज़ा। जुम्मे का बाबरकत दिन है, कसरत के साथ दुरूद और सलाम का नजराना पेश करते रहिए, अपने दिलों को मुअत्तर करते रहिए। जितना ज़्यादा दुरूद पढ़ेंगे चेहरे पे रौनक उतनी आएगी, जितना कम पढ़ेंगे सवाब मिलेगा। नाजरीन, ऐसा नहीं कि सवाब नहीं मिलेगा, एक मरतबा दुरूद पढ़ने से 10 दर्जात बुलंद होते हैं, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब आप सोचें ना, 100 दफ़ा पढ़ेंगे तो कितने होंगे। अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जितना चाहे सवाब दे दे, जितना चाहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़तें अता फरमा दे, जितना चाहे दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह तो अपने हबीब से बड़ी मोहब्बत करता है ना जी। ये तो मोहब्बत का सिलसिला है। वो खुदा नहीं बखुदा नहीं, वो मगर खुदा से जुदा नहीं, वो है क्या मगर वो है क्या नहीं, ये मुहिब और हबीब की बात है। अगर हम दुरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दर्जात बुलंद करेगा। पढ़ते रहें, साथ साथ प्रोग्राम भी सुनते रहें, बातचीत हो रही है। इंशाअल्लाह हम आखिर में नात भी सुनने की सआदत हासिल करेंगे। मुफ्ती साहब, ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से बात हो रही थी, ख़वातीन की फजीलत पर बात हो रही थी। मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन की वो इस हवाले से थोड़ा रहनुमाई फ़रमाएँ कि जो लोग इस तरह नहीं करते। कुछ ख़वातीन तो आपके घर में भी होती हैं ना, कुछ आपकी शरीक हयात भी कहलाती हैं, तो जो शरीक हयात के साथ भी नाज़ेबा हरकत मतलब उस वे में कौन से हर वक्त बदतमीज़ी से पेश आना, उनकी बात ना मानना, उनको इज़्ज़त ना देना, स्पेशली 2 या 3 लोगों के सामने उनकी तज़लील करना, ऐसे मुसलमान के बारे में शरीयत क्या कहती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत का एक हसीन बाब अज़वाज मुतहरात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ हुस्न सलूक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी जब ख़वातीन की तालीम और तरबियत के लिए इंतख़ाब फ़रमाया तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का इंतख़ाब फ़रमाया है। ख़वातीन के हुकूक़, ख़वातीन के आदाब, ख़वातीन के अज़वाजी ज़िंदगी के हालात को जब कुरान मजीद बयान फ़रमाता है, ख़ासकर सूरतुल अहज़ाब में 22 और 21वें पारे में ये सूरत मुबारक आती है। यानी 21वें पारे में शुरू होती है लास्ट में, और 22वें पारे के शुरू में ही ख़त्म होती है। डेढ़ आधे पारे की पर मुहित एक सूरत मुबारक है, सूरतुल अहज़ाब। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या निसा अन्नबी करके ख़वातीन इस्लाम को मुखातिब किया है कई मकामात पर, लेकिन ख़वातीन इस्लाम को तालीम, तरबियत और उनको समझने के नॉमिनेट करने के लिए जिन ख़वातीन को अपना ज़रिया कलाम बनाया है, मुखातब बनाया है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुतहरात के साथ, अपने घर वालों के साथ सबसे ज़्यादा जिस अंदाज से पेश आते हैं, यहाँ तक इससे बड़ी कोई बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 शादियाँ हैं, 11 अज़वाज मुतहरात हैं, और जनाब सईदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में विसाल फरमा जाती हैं। फिर बकिया जो अज़वाज हैं, 8 या 9 अज़वाज उस वक्त आपके निकाह में हैं जब यह आयत मुबारका उतरती है कि ए नबी, आप अपनी अज़वाज को इख्तियार दे दीजिए। हुज़ूर ने इख्तियार दे दिया अपनी अज़वाज को कि तुम में से जो चाहे तो वो ख़ुद से जा सकता है। तफ़वीज़ तलाक़ तफ़वीज़ कर देना, यानी तलाक़ जो है बेआइन ही शरअन ये शोहर का हक़ है, एक मर्द का हक़ है कि वो तलाक़ देगा तो तलाक़ होगी। इसके अलावा अदर पर्सन कोई भी तलाक़ दे नहीं सकता, शोहर दे सकता है। हाँ, अगर शोहर अपना हक़ किसी और को तफ़वीज़ कर दे, अपनी ज़ोजा को तफ़वीज़ कर दे, तो इसको तफ़वीज़ तलाक़ कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तमाम अज़वाज को इख्तियार दिया। सब ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम आपके कदमों पर क़ुरबान, हम आपके कदमों में आ गए, अब ये दरबार छोड़ने को तैयार नहीं है। ये सीरत मुस्तफ़ा का वो पहलू है जिसको अपनाना चाहिए मर्द हज़रात को, कि वो भी अपनी ख़वातीन को ये ट्रम्प कार्ड दें, अपने आप को इस हैसियत से पेश करें, अपने आप को ऐसा बनाएं कि वो जब ये ट्रम्प कार्ड रखें तो उनकी खातून कहें, हामिद भाई मैं सही कह रहा हूँ आपको, खातून कहें कि नहीं, मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते हुए अच्छा महसूस करना। देखिए, लड़ाई दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। लड़ाई होना या इख्तलाफात होना, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वो टकरा जाते हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि जब आप ये पॉइंट चूज़ करेंगे कि मैंने आपको इख्तियार दिया, वो कहे नहीं मैंने आपको इख्तियार किया, ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। बजाय इसके कि ख़वातीन सोचती रहें, जुल्म सितम से आज़ाद होने के लिए सोचती रहें, ख्याल करती रहें
کہ کب کون سا موقع ملے گا کہ ہم ان سے اپنی جان چھڑائیں. تو اس طرح کے بہت سارے افراد ہیں. اس کی پھر بنیادی وجہ وہی ہے کہ ہم تعلیمات مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دور ہیں. ہر ظلم کا، ہر اندھیرے کا جو علاج ہے، ہر اندھیرے کو دور کرنے والا جو نور ہے، وہ نور سیرت مصطفیٰ میں پوشیدہ ہے، منہا ہے. جو حضور کی سیرت پر عمل کرے گا، حضور کے اصحاب، حضور کے اہل بیت کی سیرت پر عمل کرے گا، وہ اپنی زندگی میں انوار و تجلیات بھرتا چلا جائے گا. اس کی زندگی نور علی نور ہوتی چلی جائے گی. اور جو جتنا زیادہ اس نور والے آقا سے، ان کی سیرت سے دور ہوگا، وہ اتنا زیادہ اپنی زندگی میں پریشانیوں کا شکار رہے گا. میں اس حوالے سے ایک بات ضرور کہوں گا. اکثر گھریلو جو ہمارے یہاں مسائل آ رہے ہیں نا کہ شوہر اور بیویوں کے درمیان جو جدائیاں اور طلاق والے معاملات آ رہے ہیں، اس میں شادی سے پہلے کی کچھ ذمہ داری ہے. وہ کیسے؟ وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، وہ گھر کی ذمہ داری ہے کہ جب وہاں بچی موجود ہو گھر میں اپنے، جب وہ جوان ہونے لگے یا جوان ہو جائے، جب اس کی شادی کی باز گشت شروع ہو جائے، جب اس کی شادی کی کہیں بات چل رہی ہو یا بات ہو جائے، تو ان دنوں میں والدہ کی، اس کی بڑی بہنوں کی، اس کی گھر کی خواتین کی یہ انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ نئے گھر میں جانے والی، جو وہ نئے گھر میں جا رہی ہے، اس گھر کے حوالے سے، اس شوہر کے حوالے سے، اس کے خاندان کے حوالے سے، معاملات زندگی کے حوالے سے اس کی بھرپور تربیت کریں. اس کا بڑا فقدان ہے. بہت سی بچیاں ایسی ہوتی ہیں جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو گھر گھیستی ہی نہیں سمجھتی. ان کو یہی قبول نہیں ہوتا، پوری زندگی یہی لگا رہتا ہے کہ میں نئے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی. حالانکہ شادی تو نئے لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے کا نام ہے. جتنی بھی خواتین آئی ہیں اول دن سے لے کر آخر دن تک، سب کو یہ بات، ایک جملہ ہمارے یہاں زبان زد عام ہے کہ بچیاں ہوتی ہی پرائی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ بچی پلتی کہیں اور ہے، زندگی کہیں اور گزارتی ہے. بچی کا سب سے بڑا مسئلہ کسی بھی عورت کا، خاتون کا، لڑکی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے گھر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. اپنے گھر میں وہ اپنے بھائی کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اپنے گھر میں وہ اپنی بہنوں کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اپنے گھر میں وہ دیگر اپنے رشتہ داروں کو، جو اس کے خاندانی رشتہ دار ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنے خاوند کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں وہ دو اور دو کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ میرا حق ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ میں کروں گی، یہ نہیں کروں گی. زندگی میں نہیں ہوتا. بہت سارے کام سمجھوتے کے ساتھ، بہت سارے کام کسی کی مروت میں کر دیے جاتے ہیں. جب آپ کریں گے تو آپ کے بھی بہت سارے کام پھر کر دیے جاتے ہیں. تو یہ بنیادی جو ایک وجہ ہمارے یہاں ہے، وہ گھر سے بچی کی، جن گھروں میں آج بھی بچیوں کی، اپنے بیٹیوں کی تربیت کی جاتی ہے، ان بیٹیوں کے گھر خراب نہیں ہوتے. چاہے وہ بڑے خاندانوں میں بیاہ دی جائیں، چاہے وہ ہوتا ہے نا، بعض فیملیاں چھوٹی ہوتی ہیں، 2 بیٹے ہو گئے، 2 بیٹیاں، 1 بیٹا ہو گیا، اکلوتا ہو گیا. لیکن بعض فیملیز بڑے ہوتے ہیں، جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں. اس طرح کی بیٹیاں جب ان گھروں میں جاتی ہیں تو اس گھر کو بھی اپنی تربیت سے 4 چاند لگاتی ہیں. وہ نہ اپنے گھر والوں کی بدنامی اور نہ دوسرے کے خاندان کی باعث بدنامی کا سبب بنتے ہیں. تو یہ وہ بچیاں، خواتین، بیٹیاں ہیں جن کی تربیت ہوتی ہے. تو مختصر یہ کہ آج بھی اگر گھر والے تربیت کریں، آج بھی اگر ماں باپ اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں تو دوبارہ معاشرہ پھلتا پھولتا نظر آئے. تربیت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم نے کھانے پینے پر زیادہ توجہ دی ہے. والد صبح نکل جاتا ہے، 2-3 ڈیوٹیاں کرتا ہے کہ میں نے بچوں کو سوٹ دلانے ہیں، ان کی فیسز پوری کرنی ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے، رینٹ کا اہتمام کرنا ہے. سب ضروری ہے، لیکن جو انتہائی اہم ہوتا ہے وہ اس کی تربیت. اس کے لیے والد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بعض دفعہ تو والدہ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا، وہ بھی جابس کر رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ اپنی جو زیادہ اہم ضروری ذمہ داری ہے اس سے وہ حق تلفی کر جاتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے کہ برائیاں ہیں. بالکل مفتی صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے اس چیز کی وضاحت بھی کی، اور آپ نے بہت سی چیزوں سے پردہ اٹھایا جو ہم دیکھتے تو ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے. کچھ مجبوریاں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں لوگوں کی، لیکن یہ کہ ہمیں کرنا چاہیے. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ جو کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، جو اس طرح کی پرابلمس ہمارے سامنے آتی ہیں، یہ پھر آنا تقریباً کم ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ کر کے بالکل ختم ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا جو مفتی صاحب فرما رہے تھے. مفتی صاحب، آپ کے ہم بہت مشکور، آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمائے. امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے، احکام شریعت کو رونق بخشیں گے اور بات چیت کریں گے. اور ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. نعت شریف پیش کریں گے سید حر حسین صاحب، اور ہم انہی کے کلام سے پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ سے گزارش، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں.
روشن دل جگمگا دیے ہیں لہرا کے زلف مشکی نافے لٹا دیے ہیں ہاں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اور آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا ذرا کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا بڑھ کے ہی اس نے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں آقا نے دریا بہا دیے ہیں دور بے بہا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ